बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नंबर 87, सूरतुल आला। सबसे पहले हम अपने उसी तरह मामूल के मुताबिक तसव्वुर करेंगे और सुनते हुए आप एक स्केच बनाएंगे अपने माइंड में। फिर वीडियो को बंद कर देंगे। अपने स्केच को मुकम्मल करने के बाद जब वीडियो को दोबारा देखेंगे तो फिर आप उस जो सेक्शंस बनेंगे उनके साथ आप देखिएगा कि आपकी ड्राइंग या आपकी राइटिंग कौन से सेक्शन को आपने हाईलाइट किया, आपके ज़हन में रह गया, या कोई और भी कनेक्शन आप बना सकते हैं। अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम करने वाला और हमेशा रहम करने वाला है। तस्बीह करें अपने रब के नाम की जो सबसे बुलंद है। इसको तसव्वुर कर रहे होंगे आप। तस्बीह करें अपने रब के नाम की जो सबसे बुलंद है, जिसने तुम सबको पैदा किया फिर तुम सबके अज़ा को तनासुब कायम किया। जिसने तुम सबको पैदा किया फिर तुम सबके अज़ा का तनासुब कायम किया। तुम सबके अज़ा का, जिस्म का तनासुब कायम किया। और जिसने तुम सबकी तकदीर बनाई, और जिसने तुम सबकी तकदीर बनाई और तुम सबको रास्ता दिखाया, और तुम सबको राह दिखाई, और फिर तुम सबको राह दिखाई। और जिसने निकाला चारा, और जिसने निकाला चारा, और जिसने निकाला चारा, फिर बना दिया उसको कूड़ा स्याह रंग का, फिर बना दिया उसको कूड़ा स्याह रंग का। अलबत्ता पढ़ाएंगे हम तुम्हें फिर ना भूलोगे तुम, अलबत्ता पढ़ाएंगे हम तुम्हें फिर ना भूलोगे तुम, मगर उसके जो चाहे अल्लाह, बेशक वही जानता है खुली बात को और उसको भी जो छुपी है। मगर उसके जो चाहे अल्लाह, बेशक वही जानता है खुली बात को भी और उसको भी जो छुपी है, जाहिर को भी और उसको भी जो पोशीदा है, पोशीदा छुपी है। और तौफीक देंगे हम तुम्हें आसान रास्ते की, आसान तरीके की, और सहूलत देंगे, तौफीक देंगे हम तुम्हें आसान तरीके की। सो नसीहत करते रहो तुम जहाँ अगर नसीहत नफ़ा दे की उम्मीद हो। सो नसीहत करते रहो जहाँ अगर नसीहत नफ़ा दे की उम्मीद हो। ज़रूर नसीहत कबूल करेगा वो जिसे खौफ है, ज़रूर नसीहत कबूल करेगा जिसे खौफ है अल्लाह का, और कुतराएगा उससे जो बेखौफ, जो होगा बेखौफ यानी इंतहाई बदबख्त, और कुतराएगा, गुरेज करेगा उससे जो होगा अशका, बहुत बदबख्त। वो फिर दाखिल होगा तेज़ बड़ी आग में, वो दाखिल होगा तेज़ बड़ी आग में। वहाँ फिर ना मरेगा और ना जिएगा, वहाँ फिर ना मरेगा और ना जिएगा, वहाँ फिर ना मौत आएगी ना ही इसमें वो जिंदा रहेगा। यकीनन मुराद को पहुँच गया, कामयाब हो गया वो जिसने पाक किया खुद को। यकीनन कामयाब हो गया, मुराद को पहुँच गया, फलाह पा गया, एक ही बात है, जिसने पाक किया खुद को और लेता रहा नाम अपने रब का, फिर नमाज पढ़ता रहा, फिर लेता रहा नाम अपने रब का, याद करता रहा अपने रब को, और फिर नमाज पढ़ता रहा। लेकिन मसला ये है कि तरजीह देते हो तुम दुनियावी ज़िंदगी को, लेकिन मसला ये है कि तुम तरजीह देते हो दुनियावी ज़िंदगी को, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर है और हमेशा बाकी रहने वाली है। हालांकि आखिरत बहुत बेहतर है और हमेशा रहने वाली है, हमेशा बाकी रहने वाली है। बेशक यही बात लिखी हुई है पहले सहीफ़ों में भी, बेशक यही बात लिखी हुई है पहले सहीफ़ों में भी, यानी सहीफ़े इब्राहीम के में और मूसा के में, यानी सहीफ़े इब्राहीम के में और मूसा के में। अब आप आंखें खोलें और अपनी जो भी आपको आपके माइंड में एक तस्वीर उभरी है उसको लफ्ज़ों में लिख लें। कोई लफ्ज़ आपको याद रह गया, कुछ जो लफ्ज़ हैं आप लिखना नहीं चाह रहे, आपका दिल ड्राइंग में आप ज़्यादा अच्छे हैं, आपका दिल चाह रहा है तो आप ड्राइंग कर लें। अच्छा, अब आपने अपना पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया होगा, ड्राइंग या फिर लफ्ज़ आपके सामने होंगे। अब आप अपने मुसहफ़ की तरफ चलेंगे। अब हम इसके अरबिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर समझते हुए इसके सेक्शंस देखेंगे, क्योंकि अब आप ट्रांसलेशन को सोच तो चुके हैं लेकिन साथ में इसको याद भी कर लीजिएगा। 2-3 बार सोच लें, अच्छी तरह से इसको याद करने की कोशिश करें। यहाँ पर जैसे आपने ट्रांसलेशन याद की है ना, बिल्कुल वैसे ही आपको यहाँ पर अरबी में अल्फाज भी मिलेंगे। जैसे आपने याद किया तस्बीह करें अपने रब के नाम की जो सबसे आला है, सबसे बुलंद है, जिसने तुम सबको, पैरेंथेसिस में, तुम सबको पैदा किया और फिर तुम सबके अज़ा को मुतनासिब किया, तनासुब किया, बराबर किया। अच्छा, यहाँ से हम सेक्शन शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारा शुरू होगा आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर
ایک منٹ، یہاں پر یہ ہوگا آیت نمبر 5 تک. تو پھر پہلے سیکشن میں انسان کو غور کرنے کی ایک دعوت دی گئی ہے. وہ اپنے تخلیق کے ڈفرینٹ سٹیجز پر غور کرے، جائزہ لے. اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنا. تسبیح یعنی اللہ تعالیٰ میں تو کوئی عیب نہیں ہے، اس نے تو مجھے جو بنایا پرفیکٹ، جیسا رنگ بنایا، جیسی شکل بنائی، جو حالات دیے، جہاں پر پیدا کیا، جو بھی میرے باقی سب اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہوا ہے، جہاں پر میں ہوں، جو کچھ بھی مجھے صلاحیتیں ملی ہوئی ہیں، جو ارد گرد کے لوگ میرے ساتھ کر رہے ہیں، میں ان کے ساتھ جو بھی چیلنجز ہیں میری زندگی میں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر بنائی ہے، میں اس میں خوش ہوں، مجھے کوئی کمپلین نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طاقت. اور اس کے بعد پھر یہ غور کرنے کے بعد دوسرا سیکشن ہم نے یہاں سے شروع کیا آیت نمبر 6 سے. آیت نمبر 6 سنقرئک فلا تنسا، کیونکہ ہم یہاں پر دیکھ چکے ہیں، البتہ پڑھائیں گے ہم تمہیں پھر نہیں بھولو گے. ہم تمہیں پڑھائیں گے تم نہیں بھولو گے. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. تو یہاں پر ہم تمہیں پڑھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک ذمہ داری. اللہ تعالیٰ ذمہ دار ہیں. ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ہم قرآن کو پڑھنے کا کام کر رہے ہیں، سمجھنے کا کام کر رہے ہیں، تو پھر ہم بھول بھی سکتے ہیں. ابھی تو اللہ کی ذمہ داری، وہ ہمیں آسان طریقے کی سہولت بھی دے دیں گے. ابھی نہیں مل رہی، اگر وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. اور توفیق دیں گے، سہولت دیں گے تمہیں، لِلْيُسْرَىٰ، آسانی کی، آسان راستے کی، آسان طریقے کی. ابھی نہیں ہے لیکن دے دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری. اور پھر ہم نے تھرڈ سیکشن یہاں سے سٹارٹ کیا، فذکر، نصیحت کریں، بتائیں. کس کو بتائیں؟ یہ بتایا گیا، ایک انسٹرکشن ہے. آیت نمبر 9 سے ہم نے یہاں پر شروع کیا اور آیت نمبر 13 تک ہمارا تھرڈ سیکشن ہوگا. یعنی ایک اور انسٹرکشن مل رہی ہے. پہلی انسٹرکشن تو تسبیح کی تھی، رائٹ، یہاں پر. اب یہاں پر فذکر، ایک اور انسٹرکشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، ایک ہدایت، ایک حکم. آپ بتائیں، نصیحت کریں، یاد دہانی کرائیں، لیکن جہاں پہ فائدہ مند ہے. یعنی ابھی یہ کون سا ٹائم پیریڈ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سوچیں گے تو ہمیں زیادہ سمجھ آ جائے گی. لیکن ابھی وہ جو تمہارے پاس آ رہا ہے نا، اسی کو نصیحت کرو. وہ جو کیسا ہے، جو ضرور خوف رکھے گا قبول کرے گا اس کو. اچھا، اور جو نہیں ہے، بے خوف ہے، وہ تو اس کو جھٹلائے گا. اور پھر وہ کہاں داخل ہوگا اس کا بھی سب بتا دیا. وہاں پر وہ نہ جیے گا نہ مرے گا. ایک ایسا زندگی، اس کو ایک اس طرح کی زندگی کی طرف وہ جا رہا ہے. تو یہاں پر یکشا جو خوف رکھتا ہے، اور الاشقا کا ایک کمپیریزن کہ کہاں پر آپ نصیحت کریں، کہاں پر یہ بات بتائیں. اچھا سوری، اس کو میں سے کر دیتی ہوں تاکہ نظر پراپر آ جائے. ٹھیک ہے، تو آپ جو بھی مصحف یوز کریں اس کے اوپر کوشش کریں کہ وہ وداؤٹ ٹرانسلیشن ہو. اور آپ نے کیونکہ ٹرانسلیشن یاد کر لی ہوئی ہے تو آپ کو یہاں پر اب اس کی سمجھ بھی آ رہی ہے. نیکسٹ ہمارا سیکشن بنے گا 14 آیت سے. یہاں سے آپ کے سیکشنز ڈفرینٹ بھی ہو سکتے ہیں اپنی سمجھ کے مطابق. آپ نے غور کیا، آپ نے کہا ان کے مجھے یہاں پر یہ سیکشن 4 یہیں سے کرنے کے بعد یہاں پر میں نے 5th سیکشن بنانا ہے. تو یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم میں سے کون کامیاب ہے جو یہ 2 کام اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. تو آپ نے کہا یہ میں نے یہاں پر یہ 4th کے بعد یہ 5th بنانا ہے، لیکن میں یہاں پر اس کو 4th میں ہی لاؤں گی. یہاں پر ہمارا 14 سے لے کر 19 تک میں نے اس کو 4th سیکشن رکھا ہے. آپ بدل بھی سکتے ہیں. اس سیکشن میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم انسان کیسے اپنے آپ کو صاف پاک رکھ سکتے ہیں، تزکیہ نفس، اپنا دل بہترین حالت میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ بہترین دل لے کر جانے والے کامیاب ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم میں سے کامیاب ہو گیا وہ کون کامیاب ہے، تم میں سے کامیاب ہوا. افلح، کامیاب کون ہے؟ جو تزکیہ نفس کرتا ہے. اور تزکیہ نفس کے لیے یہاں پر 3 باتیں. جو تزکیہ نفس کرتا ہے وہ رب کو یاد کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو ریمائنڈرز دیتا ہے کہ اللہ نے یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، اور پھر یہ کرتا کرتا بعد میں نماز کا ٹائم آ جاتا ہے تو پھر وہ نماز پڑھتا رہتا ہے. اس کے لیے دنیا کی زندگی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے لیے خواہشات دنیا کے اندر وہ رکاوٹ نہیں ہے. تو یہ 3 کام جو کرتا ہے وہ تزکیہ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ہی اصل میں کامیاب ہے. یہاں پر 4th سیکشن میں یہی سب کچھ بتایا گیا کہ یہ ذکر اور نماز 2 بہت امپورٹنٹ کنڈیشنز ہیں، شرائط ہیں، جو بھی اپنے آپ کو اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے. تو کامیابی کے لیے تزکیہ نفس، اپنا تزکیہ نفس ضروری ہے، دوسروں کا نہیں، اپنا. اور ہم اپنا ہی تزکیہ نفس کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ہی کنٹرول کر سکتے ہیں. اور اب ایسے لوگوں کے لیے دنیا بالکل بھی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے بتائی. پرانے صحیفے، ابھی تو یہ قرآن ہے صحیفہ، لیکن پرانے صحیفے جن میں ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کو بھی صرف بتایا گیا کہ یہ دونوں بھی، ان کو جو صحیفے دیے گئے تھے اس میں بھی یہی باتیں تھیں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے.
تو یہاں پر ہم نے ذرا سیکشنز کی ڈویژن کر لی. آپ اس کی ہیڈنگز اپنی جیسے آپ کو بھی سمجھ آئی کم الفاظ میں کچھ کی ورڈز لکھ لیں, ایک جملہ لکھ لیں اس کی ہیڈنگز میں. اور اس کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہوگا؟ اب آتی ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور میری زندگی کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون تھا جو اشقا تھا, جو نہیں مان رہا تھا, ضد پہ اڑا ہوا تھا, اور کون تھا جو اس راستے پر چل پڑا تھا, جو خوف رکھتا تھا, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا, تو وہ یہ سارے کام کرتا تھا. اب آپ ان کو سوچیں گے, اور کیونکہ ہم اگر آپ یہ پہلی ویڈیو نہیں دیکھ رہے, پچھلی ویڈیوز بھی آپ نے دیکھی تو اس میں تھوڑا سا اس کا ذکر میں نے کیا ہے. تو یہاں پر آپ ڈھونڈیں کہ کس کی بات کی گئی, یعنی جو پروناؤنس فرض کریں یہاں پر سیذکر من یخشی, کون ہے جو ڈرتا ہے, جو ڈر رہا ہے یہاں پر وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر ہیں, وہ عثمان ابن عفان ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر ایک ضروری کام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹائم لائن. جب قرآن ان کو ملتا ہے, قرآن نازل ہوتا ہے, تو مکہ کے قیام مکہ میں جو رسول اللہ علیہ وسلم کا ایز اے پروفٹ نبوت کے بعد کا جو قیام ہے اس کو ہم اس طرح سے 1 2 3 4 5 اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں. پہلے 3 سال کیسے تھے؟ پہلے 3 سال صرف ان لوگوں کے ساتھ جو خود بخود آ رہے تھے, دعوت کو قبول کر رہے تھے, ڈرتے تھے, دل میں خوف تھا, یہ انہی کی بات کی گئی ہے. انہی کو نصیحت کریں جہاں سے امید ہے کہ یہ نصیحت کو لیں گے, کیونکہ وہ ڈر رہے ہیں. اور وہ جو اس سے دور رہ رہا ہے, اس کو اگنور کر رہا ہے, وہ اشقا ہے. تو اشقا میں ابو جہل ہے, اور کون ہے؟ ابو جہل, عتبہ بن ربیعہ, عتبہ ابن ربیعہ, اس کے علاوہ ولید ابن مغیرہ, یہ نام آپ کے ذہن میں آئیں گے. تو یہاں پر یہ پہلے 3 سال میں سورہ نازل ہوئی. اب آخری سٹیپ, سب سے امپورٹنٹ سٹیپ یہ ہے کہ ہم اب یہ سوچیں میں قرآن کے ان حکموں کو کیسے لیتی ہوں, میرا عمل کس طرح کے لوگوں کے سے ملتا جلتا ہے. تسبیح کا مقصد کیا ہے کہ مجھے کوئی کمپلین ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس نصیحت پر جو مجھے قرآن دے رہا ہے اس سے مجھے کتنا فائدہ مل رہا ہے, اور میرا تزکیہ نفس کس طرح سے ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کب کب یاد آتے ہیں, کون کون سے موقع پر میں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد رکھ پاتی ہوں, نماز کس طرح سے پڑھ رہی ہوں. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں, میں نماز کیسے پڑھتا ہوں, نماز پڑھنا یعنی میں اللہ سے بات کر رہا ہوں, کیسے بات کرتا ہوں میں, اور دنیا کی زندگی میں دنیا کے مزے ہیں, دنیا کے رشتے ہیں, اور دنیا کے ایسے ٹرینڈز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بچنے کے لیے کہا ہے, وہ میں کیا کر رہا ہوں, کیا کر رہی ہوں. تو یہ ہم یہاں پر سوچیں گے اپنے بارے میں,